कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहि फ़रिहून। मोहतरम नाज़रीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह एक, नबी एक, किताब एक, काबा एक, कलमा एक, लेकिन इतने क्यों कन्फ्लिक्ट, इतने क्यों कंट्रोवर्सी, इतने क्यों तज़ाद, इतना क्यों डिस्क्रिमिनेशन, इतने क्यों इख्तलाफात, इतना क्यों तज़ाद इस उम्मत मोहम्मद में पाया जाता है। इस इशू को जब हम देखते हैं, इन हालात और वाक़यात के ऊपर जब हम नज़र दौड़ाते हैं कि एक दिल आज़ारी होती है, दिल को एक अज़ियत पहुंचती है कि एक ही उम्मत, एक ही नबी की उम्मत, एक ही कलमा पढ़ने वाली, लेकिन उसके अंदर इतनी क्यों जमातें, इतने क्यों फ़िरके, इतने क्यों ग्रुप, इतने क्यों उसके अंदर तज़ाद पाया जाता है। एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की मस्जिद में जाना मुनासिब नहीं समझते, एक दूसरे से मुसाफा करना पसंद नहीं करते, जबकि उम्मत तो वाहिद है, एक उम्मत है, एक नबी की उम्मत है, एक कलमा पढ़ने वाली उम्मत है। कलमा सभी का एक है। ईरान हो, तुरान हो, गल्फ़ हो, यूरोप हो, एशिया हो, सबका कलमा तो एक और सबका कुरान एक। और कुरान में नुक्ता, ज़ेर, ज़बर, मात्रा, हरफ, शब्द के अंदर कोई चेंजिंग नहीं, सबका कुरान एक। लेकिन इतनी जमातें क्यों, इतने मसलक क्यों? तकरीबन इसको 1200 साल हो गए, उससे पहले तो इतना कोई तज़ाद नहीं था, लेकिन अब ये फ़िरके चले आ रहे हैं, ये तज़ाद, ये डिस्क्रिमिनेशन और ये तफावुत, ये फ़र्क चला आ रहा है, हमारे अकाबरीन से चला आ रहा है। इमामों के बीच में इख्तलाफ रहे, मुहद्दिसीन के बीच में इख्तलाफ रहे, कोई नासबी कहलाए, कोई राफ़ज़ी कहलाए, कोई ख़वारिज कहलाए, तो कोई अहले तशय्युअ कहलाए। तो ये तो शुरू से ज़माने से चला आ रहा है और मज़ीद हवा आज के दौर में दी जा रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले तो दुनिया जो थी एक कुएं के मेंढक की तरह थी, लेकिन अब सारी ग्लोबल दुनिया बन चुकी है। चारों तरफ की जानकारियाँ, चारों तरफ के ख़यालात, उसके नज़रियात, उसके परसेप्शन, उसके एटीट्यूड सब एक ज़ाहिर हो रहे हैं पब्लिक के ऊपर। कौन आलिम क्या कह रहा है, कौन फ़िरका क्या कह रहा है, कौन सी जमात किस तरीके की बातें कह रही है। तो ये सारी बातें आवाम के ऊपर एक एक्सप्रेशन हो रहा है, उसका एक वाज़ह हो रही है और उसका एक आवाम मुशाहिदा कर रही है, ऑब्ज़र्वेशन कर रही है कि वाकई यार उस जमात में क्या है और इस जमात में क्या है, और हमारे अकाबरीन क्या कहते हैं और फ़लाने अकाबरीन क्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हक़ को आप तलाश करो, आपको कहीं भी मिले, ठीक है ना। हक़ तलाश करना आपका फ़र्ज़ है। आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया है। आपके पास अगर इल्म है, कंपटीशन है, आपके पास इस्तिदाद है, सलाहियत है, एबिलिटी है, समझदारी है, फ़हम और फ़िरासत रखते हो, तो आप हक़ बात को तलाश करें। हद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शैतान ने आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा बताया, तो अल्लाह के नबी ने उसकी तस्दीक की। बताने वाला शैतान था, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा बात तो बरहक का है, अगरचे वो शैतान था। तो आपको अगर हक़ बात किसी भी अगर आलिम से मिलती है तो शैतान से तो बदतर नहीं है, आप उसकी बात को तस्लीम करें। जो कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ रिव्यू से, जो कुरान और हदीस के मनहज के ऊपर अगर बात कोई खरी उतरती है, तो वो कोई भी फ़िरका कहे, आप उसको तस्लीम कर लें। क्योंकि इख्तलाफ तो सहाबे कराम में भी रहा, लेकिन वो इख्तलाफ इस तरीके का नहीं था जिस तरीके से हम इख्तलाफ कर रहे हैं, उसकी नौयत अलग थी। वो इत्तेहादी मसाइल के ऊपर इख्तलाफ करते थे। लेकिन आज की कौम तो इतनी बदतरीन हो चुकी है कि बस वो अपने अकाबिर परस्ती से, बुजुर्ग परस्ती से, उस्ताद परस्ती से, मसलक परस्ती से ऊपर उठकर वो कुछ मालूम ही नहीं करना चाहती, वो हकीकत को मालूम ही नहीं करना चाहती। बस वो अकाबिर परस्ती की लानत में फंसी हुई है, अपने बुजुर्ग परस्ती कर रही है, अपने अकाबिर परस्ती कर रही है और उसी को हक समझ के बैठी है। मैं किसी एक फ़िरके का नाम नहीं लेता, मैं सभी से कह रहा हूँ, यही है ना। और तुम्हारे जो अकाबरीन ने उन्होंने यही कह रखा है ना कि दूसरे की फ़िरके की बात सुनना ही मत, नहीं तो तुम गुमराह हो जाओगे। बल्कि यहाँ तक कहते हैं
کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پڑھنا ہی مت، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور انسان کے سورسز کے کیا ذرائع ہیں؟ دین حق معلوم کرنے کے کیا سورسز ہیں؟ قرآن اور حدیث، اور اس سے عالم منع کرتے ہیں کہ پڑھنا ہی مت۔ معاذ اللہ، کوئی بھی انگریز اپنی پستک کا یہ نہیں کہے گا، کوئی بھی عیسائی اپنی پستک کا یہ نہیں کہنا کہ اس کو مت پڑھنا۔ کوئی بھی دیگر مذاہب جو ہیں، دیگر ریلیجن جو ہیں، وہ کبھی آپ کو منع نہیں کریں گے کہ اس کو ڈائریکٹ مت پڑھنا، لیکن ہمارے عالم منع کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مت پڑھنا، نہیں تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ ہاں، تو دین برحق کو معلوم کرنے کے لیے دو ہی سورسز ہیں، دو ہی ذرائع ہیں ہمارے پاس، قرآن اور حدیث۔ اس میں کیا لکھا؟ وہ دین برحق ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ اسٹریٹ وے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر لکیریں کھینچی، ادھر لکیریں کھینچی، پھر بیچ میں ایک لکیر کھینچی، کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی پیشن گوئی یہاں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے، اور 72 کے 72 جہنمی ہوئے۔ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک حق کے اوپر ہوگا۔ احسان صحابہ کرام کا انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے کے اوپر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام چلیں گے، وہ ہے حق کے اوپر۔ اب اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا، اپنے اکابر کو دیکھ رہا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے پرانے باباؤں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا۔ ما انا علیہ اصحابی کو نہیں دیکھا جاتا۔ نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا کیا، صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدین، تمہارے اوپر ضروری ہے پکڑنا میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا جو ہدایت یافتہ ہے۔ ہم نے نہ تو خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑا، نہ اللہ کے نبی کے طریقے کو پکڑا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دلوں کے اندر عشق رسول ہے، ہم اس نبی کو فالو کرنے والے ہیں جو آخری پیغمبر ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ ہر فرقہ یہی کہتا ہے، لیکن نبی کی کوئی نہیں سنتا۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں لیکن اس کی باتوں کو نہیں مانتے جو اللہ کے نبی نے کہا۔ اگر انہی کی باتوں کو مانتے تو جھگڑا ہی ختم، فرقہ ہی کلوز، دکانیں ہی بند، اکابر پرستی ختم، اگر ہم نبی کی بات کو تسلیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نبی کی کہاں مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ نہ تو امت نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، نہ ہی اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑا۔ اور اللہ کے نبی نے بار بار کہا کہ تمہارے اوپر لازم ہے قرآن اور سنت رسول، اس کو اگر آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو گمراہ نہیں بنو گے، فرقوں میں نہیں بٹو گے، صراط مستقیم پہ رہو گے، دین برحق کے اوپر رہو گے، دین محمدی پہ رہو گے، شریعت محمدی پہ رہو گے، منہج قرآن پہ رہو گے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے۔ لیکن نہ تو امت نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ لیکن امت کی ایکٹیویٹی کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، امت کی تو یہ حالت ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا، قرآن نے کہا، قرآن نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن نے کیا کہا؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا۔ اور امت نے لاکھوں فرقے کھڑے کر دیے، کیے کہ نہیں کیے؟ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ دوستو، اتحادی امت پیدا کرو، ایک پلیٹ فارم محمدی پہ آ جاؤ، یہ دکانیں ساری بند کر لو، یہ جھونپڑیاں جو تم نے بنا رکھی ہے اس کو جلا ڈالو، اور تم کلمے کی چھتر چھاؤں کے نیچے آ جاؤ، پلیٹ فارم محمدی پہ آ جاؤ، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرو۔ وہ کہیں بھی فرقے کے اندر ملے، کسی بھی جماعت والے عالم کے پاس ملے، جو نبی کی بات ہے اس کو تسلیم کر لو۔ اور دوسری بات، تمہارا اکابر کہے، تمہارا بزرگ کہے، تمہارا پیر کہے، تمہارا کیا کہ کتنا بڑا فرقے کا بانی کہے، اس کو اگنور کر دو، ٹھکرا دو کہ نبی کے آگے تمہاری نہیں چلے گی، نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔
اور تمہارے تو بابے شے کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ بات یاد رکھو، یہ حق بات ہے دوستو۔ ہم کس نبی کو مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ ہم کس کی سنیں گے؟ اللہ کے نبی کی سنیں گے۔ ہم کہاں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں دیکھیں گے کہ یہ بات حق ہے یا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہمارا عقیدہ معلوم کرنا ہو، ہمارا مسئلہ معلوم کرنا ہو، ہم حدیثوں میں معلوم کریں گے۔ حدیث میں کیا لکھا؟ احادیث کا سارا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابھی تو نیٹ کا زمانہ ہے، حدیثیں آپ نیٹ کے اوپر نکال سکتے ہو۔ تو دوستو، حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، فرقہ پرستی کو چھوڑ دو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب آپ حق کی تلاش کرو گے، حق کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ حق تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر آپ کی صحیح چوائس، صحیح تمنا، صحیح خواہش ہے کہ میں حق کو تلاش کروں، تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو حق کو معلوم کرنے کی کوشش کرو، اکابر پرستی کی لعنت سے اوپر اٹھو، اور حق کو جو تمہارے اوپر واضح ہو جائے اس کو تسلیم کرو۔ یہ سلسلہ، یہ ٹریڈیشنل شروع زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین تھے نا، انہوں نے بھی غلطیاں کی ہے، خالی اپنے مسلک کو واضح کرنے کے لیے۔ بنو امیہ کا 60 سال کا دور رہا ہے۔ بنو امیہ نے کافی تنقیدیں کی اہل بیت کے اوپر، اور کافی اس کے اوپر الزام لگائے، کافی اس کے اوپر لعنتیں بھیجی بنو امیہ نے مختلف مواقع کے اوپر۔ اور اس دور کے جو عالم تھے، اس دور کو جو بنو امیہ کے چہیتے تھے، تو انہوں نے بھی اس زمانے کے اندر کچھ لکھ دیا، آج بھی وہ کچھ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ ناسبیت جو گھسی ہوئی ہے، یہ خارجیت جو گھسی ہوئی ہے، یہ بنو امیہ کی دین ہے، اور 60 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے حکومت کی۔ تو اس کی ٹریڈیشنل ہمارے بزرگوں کے تھرو چلی آ رہی ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں سے اٹھ چکی ہے۔ غدیر خم کی کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، یہ ہدایت ہے، اس میں رشد و ہدایت ہے، اس میں بھلائی ہے۔ بار بار تلقین کرتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا وہ ہدایت کے اوپر ہوگا۔ اللہ کے نبی ترغیب دلاتے رہے۔ دوسری بات بتائی اہل بیت کی، کہ اہل بیت کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا میرے اہل بیت کے بارے میں، یعنی اسے تکلیف مت دینا، اس سے نسبت جوڑنا، اس سے محبت کرنا، اس سے عقیدت رکھنا۔ لیکن امت نے نہ تو قرآن کی مانی اور نہ ہی اہل بیت کو چھوڑا۔ قرآن کی مانتے تو فرقوں میں نہیں بٹتے، قرآن تو فرقے کی سخت مذمت کر رہا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو جس فرقے کے اندر ہے وہ اس میں خوش ہے، جبکہ وہ فرقہ حق کے اوپر نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی فرقہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی فرقے کا بانی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی فرقے کا امام نہیں کہہ رہا ہے، کوئی فرقے کا قائد نہیں کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس میں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا۔ تو پھر کیوں تم نے یہ فرقوں کی جھوپڑیاں بنا رکھی ہے؟ کیوں یہ فرقوں کا تم نے امپیریلزم بنا رکھا ہے؟ کیوں تمہارے نظریات میں اتنے اختلافات ہیں؟ دوستو، اللہ راہ حکمت عملی سے کام لو۔ میری تو ایک دل آزاری ہوتی ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج کتنی مختلف اس کے اندر رویے پائے جاتے ہیں، مسلک کو لے کر، اعتقاد کو لے کر، سدھانت کو لے کر، کنسیپٹ کو لے کر۔ امت مسلمہ کتنے محاذ کے اوپر بکھری ہوئی ہے، اور جب قوم کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا، اتفاق پیدا نہیں ہوگا، تب تک یہ قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ انٹیگریشن کے اندر پاور ہوتا ہے، اتحاد اور اتفاق کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ جو قومیں منتشر ہو جاتی ہے، جن قوموں کے صفوں کے اتحاد کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے، وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ تواریخ بتا رہی ہے، ہسٹری اس کے اوپر ساکشی ہے کہ وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اللہ نے آپ کو فہم اور فراست دے رکھا ہے، آپ اتنا اختلاف کیوں کرتے ہو؟
فرقہ پرستی کی لعنت ہمارے اوپر اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے لین دین نہیں کرتے، ایک دوسرے سے رشتہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے اوپر، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے اوپر ہم لوگ مجبور ہو چکے ہیں۔ اور جو فرقہ پرستی کے جو قائدین ہیں، امام ہیں، وہ اس کو اور بھی اسٹرانگ کر کے گئے ہیں، کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کے پاس کتاب جو ہونی چاہیے اللہ کی کلام ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو طریقہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے، جو قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں ملے گا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم حدیث پڑھیں گے، اگر تم سچے عاشق رسول ہو، سچے عاشق مصطفیٰ ہو، تو اللہ کی نبی کی حدیثوں کے اوپر عمل کرو، اماموں کی باتوں کے اوپر نہیں، بزرگوں کی باتوں کے اوپر نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا سوئی کا دھاگا بھی اگر گم ہو جائے تو اللہ کی ذات سے مانگو۔ تو اولاد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، بیماریاں تو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مصیبت، پریشانی، حوادث، ٹینشن، پرابلم، حوادث، ایونٹ جو بھی تمہارے اوپر آتے ہیں، تکالیف جو بھی آپ کے اوپر آتی ہے آپ کی لائف کے اندر، تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا سوئی کا دھاگا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری قبر کو سجدہ مت کرنا، تو اس سے ساری قبروں کا انکار ہو گیا، سارے باباؤں کا انکار ہو گیا۔ باباؤں کا بابا، مرشدوں کا مرشد، پیروں کا پیر، غوثوں کا غوث کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہیں، جو راحت للعاشقین ہیں، جو مراد المشفقین ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الانس والجن ہیں، جن کی خاطر اللہ نے زمین بنائی، جس کی خاطر اللہ نے آسمان بنایا۔ لولا کہ لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ جب زمین نہیں ہوتی، جب آسمان نہیں ہوتا، تو کہاں شجر، کہاں حجر، کہاں پتھر، کہاں یہ مکہ، کہاں مدینہ، کہاں حوریں، کہاں غلام، کہاں جن، کہاں انس، کہاں بشر، اور کہاں ملائکہ، کچھ نہیں ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ میری قبر کو سجدہ مت کرنا۔ پہلے والی امت اس لیے برباد ہوئی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعظیم کو یہاں تک بڑھا دیا کہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو دوستو، حق کو بات معلوم کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حق کو تلاش کریں۔ اتحاد امت پیدا کرو، فرقہ پرستی کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرو، اور یہ فرقے دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ایک ناکامی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہماری دعائیں قبول کر لے اور امت کے اندر اتحاد پیدا کر دے تو کتنا خوبصورت وہ کہلائے گا، کتنا حسین منظر کہلائے گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، اور لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔